Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll start lecture 3, and title of the lecture 3 is Gathering Information and Scanning the Environment. So today we will discuss how we can get the information from marketing point of view, and we will go into the detail of, to some extent, marketing research. So what we are covering in this chapter, we will discuss. The first one is, what are the components of a modern marketing information system? We will discuss what are the major component of a marketing information system. Second, what are useful internal records? Actually, we are going into the detail from where we can get the information. From that point of view, the company internal records are very important. What is involved in a marketing intelligence system? In last lecture we discussed marketing intelligence system. So today we will go into the detail, and we will find out what we can include in a marketing intelligence system. Then we will discuss what are the key methods for tracking and identifying opportunities in the macro environment. What are some important macro environment development? So we will discuss all these things in today's lecture, and we will start from what is a marketing information system, MIS. So as per the definition, a marketing information system consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to market decision makers. So what we are able to understand from this definition, कि जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये कोई सिर्फ क्या नाम है कंप्यूटर्स या नेटवर्क का ही कोई सिस्टम नहीं है. According to this definition, this system consists of people, equipment, and procedures together. और आप क्या कर रहे हैं? You are collecting the data, you are analyzing the data, and what you will do, you will evaluate the data and distribute. What you will distribute and you will share with your colleagues, that is a needed, timely, and accurate information to market decision makers. तो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करनी, आप उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे, उसमें से कोई वो चीज़ जो आपके काम की है वो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद ये है कि आपके जो मार्केटिंग डिसीजंस मेकर हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दोज हु आर इन्वॉल्व इन टेक्निकल प्लानिंग, दोज हु आर मेकिंग द स्ट्रेटजीज फॉर योर कंपनी, दोज हु आर मेकिंग प्लान्स फॉर योर कंपनी, आप उनके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. अच्छा, क्या नाम है, हम क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं ऑन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि गुड मैनेजर और बैड मैनेजर में क्या फ़र्क है. देखिए, एक गुड मैनेजर और बैड मैनेजर जो हैं, ये मुमकिन है कि वो एक ही इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए हों, उनकी एज, उनका IQ लेवल, उनके एक्सपीरियंसेस मोर और लेस उनके सेम हो. लेकिन एक मैनेजर जो है उसको हम कहते हैं कि ही इज़ अ गुड मैनेजर, और इस तरह एक और मैनेजर है जिसको हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ बैड मैनेजर. गुड मैनेजर इसलिए कि उसने जो भी डिसीजंस लिए उसने कंपनी के इंटरेस्ट में लिए, उसके जितने भी डिसीजन जो से थे वो एक्यूरेट थे, जिसकी बदौलत ये है कि कंपनी को बहुत सारे एडवांटेजेस हुए. ठीक है. बैड मैनेजर नेचुरली उसने भी कुछ डिसीजन लिए
لیکن اس کے جو ڈیسیجنز جو سے ہیں وہ بیک فائر کر گئے، یعنی جس کی بدولت کمپنی کو نقصان ہوا. اب فرق کیا ہے؟ ہاؤ دا مینیجرز بیکم گڈ اور بیڈ. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے. اگر آپ کے پاس سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ اچھا ہے، آپ کے پاس موسٹ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے، آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے، تو کیا ہوگا؟ جب آپ ڈیسیجن میکنگ میں اس کو یوز کریں گے، یو ول ٹیک وائز ڈیسیجن. اسی طرح ایک اور مینیجر ہے جس کے پاس اپ ڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے، اس کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ ویک ہے، جو انفارمیشن اس کو دی گئی ہے وہ ریلائیبل نہیں ہے، یا انفارمیشن جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے. جب اس انفارمیشن پہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے گا تو نیچرلی اس کے ڈیسیجن کی وہ ورتھ، وہ ویلیو نہیں ہوگی جو کہ اس مینیجر کی ہے جس کے پاس کے ایک ایکوریٹ، اپڈیٹڈ اور مور ریفائنڈ فارم میں انفارمیشن ہے. تو ایکچولی جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ڈفرینس بٹوین گڈ اور بیڈ مینیجر، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن جسٹ بیکاز اف وی وانٹ ٹو سی دا اونلی ون فیکٹر، تو وہ انفارمیشن کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر اگر آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ اسپیشلی ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انوالو ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا سورس آف انفارمیشن جو ہے اس کو ایکوریٹ رکھیں، اس کو اپڈیٹ رکھیں. جس انفارمیشن پہ آپ بیس کر رہے ہیں وہ کریکٹ ہونی چاہیے. اگر انفارمیشن صحیح نہیں ہے، انفارمیشن جو ہے وہ اس فارم میں نہیں ہے جس میں آپ کو چاہیے، دیٹ ول ناٹ ہیلپ یو ان یور ڈیسیجن میکنگ پروسیس. اگر آپ اس کے بیس پہ کوئی ڈیسیجن لیں گے تو وہ ڈیسیجنس رانگ ہوں گے. رانگ ڈیسیجنس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ ایک بیڈ مینیجر کی لسٹ میں چلے جائیں گے. سو بی کیئرفل وائل یو آر کلیکٹنگ دا انفارمیشن، اور گڈ مینیجر بنے، اور اس کے لیے آپ کو گڈ سورس آف انفارمیشن چاہیے. اسی لیے آج جو ہے اس لیکچر میں وی آر ڈسکسنگ دی مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم. To become a good manager, you should have a very good idea about the information systems. اب ہم کیا نام ہے ایک ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں، اینڈ ڈسکشن از انفارمیشن نیڈس پروبس. دیکھیں کوئی بھی انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ سے چند کویسچنز پوچھیں گے، ٹھیک ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے، کس فارم میں چاہیے. اور اس کے لیے یہ کہ آپ جو سب سے بیسک کویسچن جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے وہ ان کویسچن یہ ہے کہ واٹ ڈیسیجن ڈو یو ریگولرلی میک. روٹین میں ایوری ڈے آپ کو کون سے ڈیسیجن جو سے آپ کو لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اسی حساب سے پھر آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے. ایک اور کویسچن جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ واٹ انفارمیشن ڈو یو نیڈ ٹو میک دیز ڈیسیجنس. کہ وہ سارے ڈیسیجن جو آپ کیا نام ہے ریگولر بیسس پہ آپ لیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کس قسم کی انفارمیشن چاہیے. اگر آپ نے صحیح وائز ڈیسیجن لینے ہیں تو ان ڈیسیجن کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے. What information do you regularly get? Being a manager, definitely you will get so many types of the information regularly. Suppose you are the marketing manager, تو آپ کی کیا نام ہے لاسٹ ڈے یا لاسٹ ویک یا لاسٹ منتھ کی جو آپ کی جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کا جو بھی سیلز ہیں، آپ کی جو ریونیو جنریشن ہے، آپ کی سیلز پرفارمنس جو سی ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو ریگولرلی آپ کو یعنی کہ شیئر کی جاتی ہیں، آپ کو بھیجی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کون سی انفارمیشن ہے جو کہ آپ ریگولرلی آپ حاصل کر رہے ہیں. واٹ اسپیشل اسٹڈیز ڈو یو پیریوڈیکلی ریکویسٹ. اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پیریوڈیکلی یعنی کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم پیریڈ، مے بی آفٹر 1 month، کوارٹرلی 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد،
آپ کو کچھ ریگولر ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں جسٹ ٹو کلیکٹ انفارمیشن. تو آپ نے یہ بھی یعنی کہ اپنے آپ سے یہ بھی ایک کویشچن کرنا ہے کہ وہ کون سی انفارمیشن ہے کہ جو مجھے منتھلی، کوارٹرلی، ایئرلی، ٹھیک ہے، یا آفٹر 5 ایئرز مجھے کون سی انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ واٹ انفارمیشن وڈ یو وانٹ دیٹ یو آر ناٹ گیٹنگ ناؤ. دیکھیے، پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کو کون سی انفارمیشن چاہیے، کون سی انفارمیشن آپ کو آ رہی ہے، کون سی انفارمیشن آپ کو پروڈیگلی چاہیے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے لیکن وہ آپ تک نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سی انفارمیشن ہے کہ جو مجھے میرے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن اس ٹائم جو ہے مجھے وہ انفارمیشن نہیں مل رہی. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ جو کویشچن اپنے آپ سے کریں گے، دیٹ از واٹ آر دی 4 موسٹ ہیلپ فل امپروومنٹ. What are the 4 most helpful improvements that could be made in the present marketing information system. پھر آپ ایک اور ڈرل کریں گے، اور وہ یہ ڈرل ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں گے جس میں آپ لکھیں گے کہ وہ کون سی 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ میں کروں تو میرا جو سا کرنٹ جو مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم ہے یہ بہتر ہو جائے، یہ امپروو ہو جائے. سو یہ کیا نام میں آپ کے ساتھ یعنی کہ یہ جو ہے تقریباً 6 پوائنٹس سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے؟ ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ نے انفارمیشن نیڈس پروو کرنی ہے، کہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کو کس قسم کی انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کوئی اچھا انفارمیشن سسٹم نہیں ڈیولپ کر سکتے. دیکھیں، یاد رکھیں، ہر آرگنائزیشن کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی بھی نہ سسٹم ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ کوئی پروسیجر ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ کوئی پروسیس اسٹیبلش کر سکتا ہے. تو آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کیا نام ہے، آپ یہ سارے بہت سمپل سے کویشچن ہیں، لیکن دیٹ ول ڈائریکٹ یو، دیٹ ول میک اٹ کلیئر فار یو کہ آپ کو اگر کوئی انفارمیشن سسٹم چاہیے تو وہ انفارمیشن سسٹم کس قسم کا ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے ایک اور ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ انٹرنل ریکارڈز اینڈ مارکیٹنگ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. کسی بھی آرگنائزیشن میں جو اس کا انٹرنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سملرلی اس کی جو مارکیٹ انٹیلیجنس ہے کہ جو وہ مارکیٹ سے جو انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ساری جو انفارمیشن ہے آپ کہاں سے، یعنی کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن کہاں سے مل سکتی ہے. اس میں جو پہلی چیز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آرڈر ٹو پیمنٹ سائیکل. ہر آرگنائزیشن میں یعنی کہ کسٹمر کی طرف سے ایک آرڈر ریکویسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آرڈر ریکویسٹ ود ان دی کمپنی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں موو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد کسٹمر کو وہ جو بھی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسپیچ کی جاتی ہے، اس کو کیا نام ہے بھیج دی جاتی ہے یا اس کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک انوائس جنریٹ کرتے ہیں کسٹمر سے پیمنٹ کلیکٹ کرنے کے لیے. اب یہ جو سارا جو سائیکل ہے یعنی کہ آرڈر ٹیکنگ ٹو پیمنٹ کلیکشن تک، اس سارے سائیکل کو ہم کہتے ہیں آرڈر ٹو پیمنٹ سائیکل. اگر آپ کیا نام ہے صرف یہی ایک کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں آرڈر کیسے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کن پروسیس سے گزر کے پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچتی ہے اور کسٹمر سے جب پیمنٹ کلیکٹ کی جاتی ہے تو وہ کمپنی میں کیسے اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، تو یو آر ایبل ٹو گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو دی انٹرنل ورکنگ آف اینی آرگنائزیشن. سو پہلی چیز جو سی وہ یہ ہے کہ انٹرنل ریکارڈز پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے
آرڈر ٹو پیمنٹ سائیکل جو ہے اس کو اسٹڈی کریں. کسی بھی آرگنائزیشن کا اگر آپ آرڈر ٹو پیمنٹ سائیکل اسٹڈی کرتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو فائنڈ اے لاٹ آف انفارمیشن. سارے آپ کو پروسیسز, ڈپارٹمنٹ کی کنٹریبیوشنز, ٹھیک ہے, وہ سسٹم کیا ہے, وہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد سیلز انفارمیشن سسٹم. جو سیلز ٹیم ہوتی ہے, سیلز ڈپارٹمنٹ جو سے ہے, وہ ایک اپنا یعنی کہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کہ کسٹمرز کی انکوائریز آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیا نام ہے, انکوائریز کو کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, کون سا سیلز ایگزیکٹو یا سیلز پرسن جو ہے ان کو یعنی کہ لک آفٹر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ کیا نام ہے, اس نے کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس نے سیلز کیسے کلوز کی, اور اس کے بعد کیا نام ہے, اس نے آرڈر کیسے پلیس کیا. تو سیلز انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ اگین اٹس اے گڈ سورس کہ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹرنل ریکارڈز آف دا کمپنی. ڈیٹا بیسز, ویئر ہاؤسنگ, ڈیٹا میننگ. اسی طرح ہر آرگنائزیشن, کوئی بھی آرگنائزیشن وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں. اٹ کین بی دی کسٹمر ڈیٹا بیسز, ٹھیک ہے, جہاں پہ کسٹمر کی انفارمیشن ہے. اٹ کین بی دی ڈسٹریبیوٹرس ڈیٹا بیسز, اٹ کین بی دی سپلائرس ڈیٹا بیسز, ٹھیک ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس, لیکن ہر کمپنی میں کچھ نہ کچھ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں. اسی طرح ویئر ہاؤسنگ. ایک تو وہ ویئر ہاؤسنگ ہوتے ہیں جہاں پہ کہ کمپنی جو سے اپنا را مٹیریل یا پروڈکٹس وہ کر رہی ہیں. ہم لوگ یہاں پر وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم یہاں پر جو بات کریں دیٹ از ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ, کہ جہاں پر آپ اپنا ڈیٹا, جیسے کیا نام ہے 10 سال پرانے جو کسٹمرز ہیں ان کا ڈیٹا کہاں ہے, وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں پڑا ہوگا, وہاں پر اس کو سیو کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنا ڈیٹا, کچھ تو کرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے, کچھ جو آپ کو اولڈ ڈیٹا ہوتا ہے, جہاں پر آپ اپنا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں. اسی طرح کیا نام ہے, ڈیٹا میننگ ہے. اب ڈیٹا تو موجود ہے, اب آپ اس میں سے کیا ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, کیا نکال رہے ہیں. کسٹمر ڈیٹا بیس ہے جو آپ کے 1 لاکھ کسٹمرز ہیں, تو سو واٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں سے کوئی چیز نکال رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا میننگ, کہ اس کی آگے کیا نام ہے, کیا اس کا یعنی کہ آپ کیا چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں, ڈیٹا آپ کو کیا انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کمپنیز میں ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہوتی ہے, ڈیٹا میننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی ان ساری چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے اور آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم. وہ تمام انڈسٹریز جہاں پر کہ بہت زیادہ سویئر کمپٹیشن ہے, ان تمام انڈسٹریز میں کمپنیز جو ہیں آج کل اس پہ بہت کنسنٹریٹ کر رہی ہیں مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم پہ. اور بعض کمپنیز جو ہیں انہوں نے اسپیشل لوگ رکھے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹرز کی موو ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں, ان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سائڈ پر ہو رہی ہے, ان کی پرائسنگ اسٹریٹجیز کیا ہے, ان کی جو اپ کمنگ ماڈل ہے اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہوں گی, فیچرز کیا ہوں گے, ان کے سورسز کیا ہیں, ان کے سپلائرز کیا ہیں, ان کے ڈسٹریبیوٹرز کون ہیں, ان کے جو مین کسٹمرز کون ہیں, ان کو وہ کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو کیا آفر کر رہے ہیں. یہ ساری انفارمیشن جو بھی آپ کو آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم. اچھا, اسٹیپس ٹو امپروو مارکیٹنگ انٹیلیجنس. اب یہ ہے کہ کیا نام ہے, میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ساری چیزیں ہیں, آپ کو انفارمیشن لینی چاہیے, لیکن اب کویشچنز یہ آتا ہے کہ ہاؤ وی کین کلیکٹ دی مارکیٹنگ انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, کہ ہاؤ یو ول ڈو. سپوز اف یو وانٹ ٹو کلیکٹ دی مارکیٹنگ انفارمیشن, ہاؤ یو ول کلیکٹ. اب اس میں یہ ہے کہ یو کین یوز ڈفرینٹ ویز. کوئی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ رولز ریگولیشن ضرور ہیں, کوئی طریقہ کار ضرور ہے, لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا نام ہے انڈسٹری کیسی ہے, آپ کی کمپنی کی اپنی اورینٹیشن کیسی ہے, آپ کے کیا نام ہے جو آپ کے جو ہیں کمپیٹرز ہیں, کسٹمرز ہیں, ریٹیلرز ہیں, ہول سیلر ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, وہ کیا ہیں, آپ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر صرف ہیں کچھ سجیشنز ہیں کہ جن کو یوز کر کے آپ اپنے مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از ٹرین سیلز فورس ٹو اسکین فار نیو ڈیولپمنٹ.
اب دیکھیں جو سیلز کے لوگ ہوتے ہیں یہ کسٹمر کے پاس جا رہے ہیں, ریٹیلرز کے پاس جا رہے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہے ہیں, دے آر موونگ ان دا مارکیٹ, سو دے ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ان کی ایک اپنی جاب ہے, ان کی جاب کیا ہے کہ انہوں نے چیز کو بیچنا ہے. تو آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, تو جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا انوائرمنٹ کو آپ سکین کریں, مارکیٹ کو سکین کریں, مینس کہ وہاں سے آپ کچھ پرٹیکولر انفارمیشن کلیکٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں آپ اپنی چیز بیچ رہے ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ ان کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, ان کو ٹرین نہیں کریں گے, ان کو بتائیں گے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو سیلز ٹیم ہے, جو سیلز فورس ہے, اگر آپ اس کو پراپرلی ٹرین کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں, تو وہ کیا نام ہے آپ کا جو مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے اس کو اس کی امپروومنٹ یا ان کی کافی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ موٹیویٹ چینل ممبرس ٹو شیئر انٹیلیجنس. اب چینل ممبرس کیا ہیں؟ وہی آپ کے ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر, ریٹیلرز, ایجنٹس. آپ ان کو یعنی کہ انکریج کر سکتے ہیں کہ یار آپ ہمیں بتایا کریں کہ کیا نام ہے آپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کی کیا نام ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہمارے جو کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ کیا آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ دے آر اکوموڈیٹنگ دیئر ڈسٹریبیوٹرز. ٹھیک ہے, نئی چیز کیا ہے. تو آپ ان کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ اگر کوئی مارکیٹ میں کسی قسم کی بھی کوئی نیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے اس کی کوئی یعنی کہ کوئی وہ اسمارٹ موو ہے اس کی, ٹھیک ہے, اب آپ کے نوٹس میں نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا کیا نام ہے جو چینل ممبرز ہیں آپ کے, اگر ان کے نوٹس میں آ جاتے ہیں تو وہ امیجیٹلی آپ کو انفارم کریں, آپ کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کے یعنی کہ جو مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے اور کس طرح کر سکتے ہیں کہ نیٹ ورک ایکسٹرنلی, کہ آپ خود بھی یعنی کہ آپ اپنی نیٹ ورکنگ کریں, آپ لوگوں میں موو کریں. اسی لیے کیا نام ہے جو کیا نام ہے اسمارٹ مینیجرز ہوتے ہیں یا دوز ہو ہیو اسپیشل انٹرسٹ ان مارکیٹ انٹیلیجنس, ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لوگوں سے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ میڈیا کے لوگوں سے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے کانٹیکٹ جو ہیں وہ کیا نام ہے کسی اور کمپنیوں بھی ہو سکتے ہیں, لائک آپ کا کیا نام ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, SECP. ٹھیک ہے, کہ وہاں پر کون سی نئی کمپنیز آ رہی ہیں, کون سی کئی نئی کمپنیز رجسٹرڈ ہو رہی ہیں, کہیں اور کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کہیں اور آپ کی کیا نام ہے کوئی رجسٹریشن اتھارٹی ہے. تو وہاں سے کیا ہے کہ کیا نام ہے جب آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا نام ہے ایک ریئل ٹائم میں آپ کو ایک موسٹ اپڈیٹڈ ایکوریٹ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نیو موو کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کو کیا نام ہے اگر آپ نیٹ ورک ایکسٹرنلی کریں گے کہ اپنی آرگنائزیشن سے باہر بھی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, ان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی پبلک ریلیشننگ ہے, تو یو کین گیٹ لاٹ آف انفارمیشن. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ سم ٹائمز کمپنیز کیا کرتی ہیں, دے یوٹیلائز اے کسٹمر ایڈوائزری پینل. وہ اپنے وہ کسٹمرز جو کیا نام ہے مارکیٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, جن کی کیا نام پروڈکٹ نالج ہے وہ اچھا ہوتا ہے, یا جو انٹیلیجنٹ ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, یا وہ لوگ جو کیا نام ہے کچھ اچھی ایڈوائسز دے سکتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک ایڈوائزری پینل بنا دیتے ہیں. اور اس ایڈوائزری پینل کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ایڈوائسز دیں, اسپیشلی ان ایشوز پر جن پہ آپ کسٹمر کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے جی ہماری یہ سجیشن ہے, ہماری یہ فیڈ بیک ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کیا نام مارکیٹنگ انٹیلیجنس لینے جاتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کو جو ریویو دیں گے یا آپ کو سجیشن دیں گے
وہ ہمیشہ آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہیں، آپ کو کیا نام ہے آپ کی امپروومنٹ میں، آپ کی گروتھ میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے آپ انہیں یوٹیلائز گورنمنٹ ڈیٹا سورسز، اکنامک سروے آف پاکستان ہے، گورنمنٹ کی بہت ساری پبلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اس انفارمیشن کو آپ اپنی پروجیکشنز میں، فور کاسٹنگ میں، ٹرینڈز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ کیا نام ہے یہ وہ یعنی کہ چند سٹیپس ہیں کہ جن کو اگر آپ یوز کریں تو آپ جو ہے اپنا جو مارکیٹنگ انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو آپ فردر امپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ مزید کیا ایڈ کر سکتے ہیں کہ کلیکٹ کسٹمر فیڈ بیک آن لائن۔ دیکھیں کسٹمر کی جو فیڈ بیک ہے اگین اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ویئر ایکچولی یو اسٹینڈ، یا کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر ان کی اچھی فیڈ بیک ہے اچھی بات ہے، اگر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ اس کی بدولت آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے امپروو کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنیز جو سی ہیں دے آلویز انکریج دیئر کسٹمرز ٹو سینڈ دیئر فیڈ بیک۔ ایسے پاکستان میں رابطہ لیور بردرز کا ٹول فری نمبرز ہیں 0800 کے۔ تو یہ ریزن کیا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی ایشو ہے آپ ہمارے ان لائنز پہ رابطہ کریں، آپ ہمارے ریپرزینٹیو سے بات کریں، آپ ہمیں کیا نام ہے ای میل کر دیں، آپ ہمیں کیا نام ہے ہمارے اس ایڈریس پہ لیٹر ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اچھی کمپنیز دے آلویز لسن فرام دیئر کسٹمرز، وہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے جو کسٹمرز جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پرچیز انفارمیشن، اگین مارکیٹنگ انٹیلیجنس کو اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو آپ پرچیز انفارمیشن دیکھیں کہ اوور دا ٹائم پیریڈ آپ کی جو ایک کسٹمر جو ہے اس کے جو پرچیزنگ پیٹرن جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، ڈیکریز ہو رہا ہے، وہ ریگولرلی وہی چیز بائی کر رہا ہے کہ ارریگولر ہو گیا ہے، اس کی کیا نام ہے جو ہے ڈیمانڈ انکریز ہو گئی ہے کہ ڈیکریز ہو گئی ہے۔ جو پرچیز انفارمیشن یہ ہے کہ اٹ اگین گیو یو اے لاٹ آف انفارمیشن۔ اگر دیکھیں اگر آپ کی کیا نام ہے آپ کی سیل انکریز ہو رہی ہے، کسٹمر از بائنگ مور یور پروڈکٹ، دیٹ مینس کہ اٹس اے پازیٹیو سائن۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اگر آپ کی پروڈکٹ کی سیل جو ڈیکریز ہو گئی ہے تو فرام پرچیز انفارمیشن سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا انڈیکیشن آ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ Either customer switch over to another product, یا he is not satisfied with your product, or he is able to find a better product. A better product جو ہے وہ فیچرز کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہے، پرائسنگ کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہے، سروسز کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ ساری جو ہے پرچیز انفارمیشن سے اگین آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے جو کہ آپ کی مارکیٹنگ انٹیلیجنس کو امپروو کر سکتی ہے۔ اچھا اب یہ تو ہے کہ کیا نام ہے یہ جی انفارمیشن کلیکٹ کریں آپ کو کہاں سے ہے۔ اب یہاں پر ایک کویسچن ہے کہ کیا نام ہے اس کے سورسز کیا ہیں، سورسز آف کمپیریٹیو انفارمیشن، کہ اگر آپ نے کیا نام ہے اپنے کمپیٹیٹر کی انفارمیشن لینی ہے تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گی۔ سپوز میں ایک انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، میرے وہاں پہ بہت سارے کمپیٹیٹرز ہیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ان کی کمپنی میں جا کے وہاں سے جا کے انفارمیشن لوں، ایتھیکلی اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہے۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ ہاؤ یو کین گیٹ دی انفارمیشن، تو اس میں یہ ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ سورسز۔ ہم سٹارٹ کریں گے کہ جی جو انڈیپینڈنٹ کسٹمر گڈز اینڈ سروسز ریویو فورمز ہیں، آپ کو آن لائن بہت سارے فورمز مل جاتے ہیں جہاں پر کسٹمر جو سے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے متعلق اپنے انڈیپینڈنٹ ریویوز دے رہے ہوتے ہیں۔ کسٹمرز کے بھی ریویو ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹس کے بھی ریویوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل پبلک کے بھی ریویوز ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان فورم پہ وزٹ کریں تو یو آفٹر گوئنگ تھرو دوز ویوز یو آر ایبل ٹو گیٹ اے ویری گڈ پکچر کہ لوگ ان کے پروڈکٹ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ میں پلس پوائنٹ کیا ہے اور نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے۔ میجورٹی آف دا پیپل دے آر لائکنگ دیئر پروڈکٹ اور ڈس لائکنگ دیئر پروڈکٹ۔ سو یہ ہے
اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹریبیوٹر اور سیلز ایجنٹ فیڈ بیک سائٹس، جس طرح کسٹمر جو جنرل پبلک کی ہوتی ہے، اسی طرح بعض جو ہیں وہاں پر جو ہے ویب سائٹ جو سی وہاں پر ڈسٹریبیوٹر اور سیل ایجنٹ جو سے وہ اپنے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ریویو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی پرسنلی ورک ود سو اینڈ سو کمپنی اینڈ آئی ہیو اے ویری بیڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ وائی ہی ہیز اے بیڈ ایکسپیرینس. پھر دوسرے اس پہ کمنٹس دے رہا ہوتا ہے کہ نو آئی ایم آلسو دیئر ڈسٹریبیوٹر آئی ہیو ویری گڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، تو آپ جب ان فیڈ بیک سائٹس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ ان کے جو ریویوز ہیں اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، بہت سارے آپ کو ایسے ہنٹس مل جاتے ہیں جس کی بدولت آپ کو اپنے کمپیوٹرز کی یعنی کہ ورکنگ، اس کے ایشوز کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس طرح کمبینیشن سائٹس آفرنگ کسٹمرز ریویوز اینڈ ایکسپرٹ اوپینینس. ٹھیک ہے، اب کچھ ویب سائٹس ایسے بھی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، کہ جو کسٹمرز کے بھی ریویو دے رہی ہوتی ہیں اور ایکسپرٹس کے بھی دے رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں دونوں میں فرق ہے. کسٹمر وہ ہے کہ جس نے آپ کی جو پروڈکٹ میں جس کا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ کے متعلق کچھ جاننا چاہ رہا ہے، اس نے یوز کیا ہے یا وہ یوز کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب وہ ایک کسٹمر ہے، وہ ایک لے مین بھی ہو سکتا ہے، نان ٹیکنیکل پرسن بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے ایکسپرٹ اوپینین ہے. ایکسپرٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی انڈسٹری کا ایکسپیرینس پرسن ہوتا ہے، جس کو اس انڈسٹری کی نو ہاؤ ہوتی ہے، جو جانتا ہے. اب اگر آپ ایک کیا نام ہے کسٹمر کا ریویو دیکھتے ہیں اور ایک ایکسپرٹ ریویو دیکھتے ہیں، تو ان دونوں کی جو ہے وہ ویٹیج سیم نہیں ہو سکتی. ایکسپرٹ بات کرے گا اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنی نالج کی بیس پہ اور اپنی اسٹینڈنگ کی بیس پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے ان پہ کریں تو آپ کو بڑا کلیئرلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا نام ہے آپ کے جو کمپیوٹر جو ہے اس کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے. پھر اسی طرح سم ٹائمس کیا نام ہے آن لائن بھی اویلیبل ہیں کسٹمر کمپلینٹ سائٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہے، آپ اپنی کمپلین وہاں پر رجسٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کمپیوٹرز کے جو کسٹمرز ہیں وہ کس قسم کی کمپلین کر رہے ہیں. سم ٹائمز دے ہیو سیم کمپلین اور بہت سارے لوگ ایک ہی کمپلین کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ، سیریسلی رانگ ود دیئر پروڈکٹ. یہ سارے لوگ ایک ہی کمپلین کر رہے ہیں، تو آپ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ جن کی پروڈکٹ میں تو یہ فالٹ ہے اور اتنے لوگوں نے یہ کمپلین کی ہے، تو سارے کیا نام ہے غلط بات تو نہیں کر رہے. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنہیں پروڈکٹ اچھی ہے، سروسز سے متعلق کمپلین ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو کیا نام ہے کسٹمر کمپلینٹ سائٹ سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو کسٹمرز جو سے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹرز کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، اسپیشلی کس قسم کی کمپلینس کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پبلک بلاگز ہیں. اب یعنی کہ کوئی بھی آدمی ہے وہ نیٹ پہ کچھ بھی یعنی کہ لکھ سکتا ہے، اس کا جو بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے. آپ پبلک بلاگز پہ جائیں، وہاں پہ لوگ بہت سارے ڈسکشنز کرتے ہیں، بہت سارے یعنی کہ ریویوز دیتے ہیں، اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو مینشن کرتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو کیا نام ہے بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بندے نے بہت ڈیٹیل سے کسی چیز کو ڈسکس کیا ہو، اس نے وہاں پر کیا نام ہے کچھ ریفرنسز دیے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کو کیا نام ہے یہ وہ یعنی کہ سورسز ہیں جو آپ کو کیا نام ہے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹرز کے متعلق انفارمیشن لینی ہے. اب یہ ہے کہ نیکسٹ یہ ہے کہ جی میجر کمپیٹیو سفیئرز کیا ہے. یہ آپ کے وہ کون سے وہ جو سے آپ کے وہ لیولز ہیں کہ جہاں پہ جا کے ایک ہوتا ہے کہ انڈسٹری. ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کے متعلق کیا نام ہے آپ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. پھر پروڈکٹس ہیں، آپ پروڈکٹس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کہ کون کون سی پروڈکٹ ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یہ وہ آپ اس کو متعلق ساری انفارمیشن آپ اس میں کلیکٹ کر رہے ہیں. پھر کمپیٹنس. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کیا نام ہے آپ کی مارکیٹ سیگمنٹ. آپ مارکیٹ سیگمنٹ بیسس پہ کیا نام ہے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی ایک ہے اس سیگمنٹ کا کیا ہے، اس سیگمنٹ کے کیا ہے.
پھر ورٹیکل چینلز. ورٹیکل چینل مینس کہ آپ کے یہی جو سکتا ہے آپ کے جو را مٹیریل آ رہا ہے, آپ کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, آگے آپ کی جو لوور اینڈ پہ آپ کی جو جا رہے ہیں اس کو ہم ورٹیکل چینلز کہتے ہیں. آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کسی بھی سائٹ پہ کہ جی کیا نام ہے سپلائرس کے سورسز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں دیکھ سکتے دوسرے اینڈ پر جا کر ڈسٹریبیوٹرس. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی جو میجر کمپیٹیو سفیئرز ہیں ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جیوگرافیکلی کیا ہے, یورپین مارکیٹ کیا ہے, امریکن مارکیٹ کیا ہے, ایشین مارکیٹ کیا ہے, ود ان ایشین فار ایسٹ مارکیٹ کیا ہے, مڈل ایسٹ مارکیٹ کیا ہے, اور اون ریجن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کیسا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان مارکیٹ کیا ہے, پاکستان میں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. یا پروونشل بیسس پہ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی آپ جیوگرافک اس پہ جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیٹ از ڈائمینشنز دیٹ ڈیفائن اے بزنس. یہ وہ کون سی ڈائمینشنز ہیں جو ایک کیا نام ہے بزنس کو ڈیفائن کرتی ہیں. اس میں کیا آپ کے کیا نام ہے کسٹمر گروپس آ جاتے ہیں, یا آپ کے پاس کس قسم کے کسٹمرز ہیں, ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈائمینشنز دیٹ ڈیفائن اے بزنس. ایک بزنس میں آپ کے کسٹمر گروپ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کی بیسس پہ ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسٹمر نیڈس کی کر سکتے ہیں کہ کسٹمر کی جس قسم کی نیڈس ہیں آپ اس میں بیسس پہ بزنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیا ہے ٹیکنالوجی کی بیس پر, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹیکنالوجی کوئی بھی ہے آپ اس کو اس کی بیس پہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے ہم نے یعنی کہ ڈسکس کیا تھا اسٹریٹجک بزنس یونٹ ایس بی یوز. اب ایس بی یوز جو سے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. ایس پی یوز بیسیکلی کیا ہے, اٹ از اے سنگل بزنس اور کلیکشن آف ریلیٹڈ بزنس. کسی بھی کمپنی میں جو ہے کوئی ایک سنگل بزنس اور کلیکشن آف ریلیٹڈ بزنسز جو ہیں اس کو ہم اسٹریٹجک بزنس یونٹ کہتے ہیں. لیکن اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ہر اسٹریٹجک بزنس یونٹ جو ہے اٹ ہیز اٹس اون سیٹ آف کمپیٹرز. یعنی کہ اس کو ایک اپنے کمپٹیشن میں کام کر رہا ہے, اس کے کچھ نہ کچھ سرٹن کمپیٹرز ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیپریٹ نہ کر سکیں یا اس کے کیا نام ہے کمپٹیشن نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں نے اسٹریٹجک بزنس یونٹ کیا ہے جی بہت چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے ود ان دی کمپنی, ایسی بات نہیں ہے. اسٹریٹجک بزنس یونٹ جو ہوتا ہے وہ کوائٹ ریزنیبل سائز کا ہوتا ہے. مارکیٹ میں اس کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے, اس کے کمپیٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اٹ ہیز اے لیڈر ریسپانسبل فار اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ پروفیٹیبلٹی. اس کا بھی ایک کیا نام ہے ہیڈ ہوتا ہے جو اس کی کیا نام ہے سارے اسٹریٹجک پلان بنا رہا ہوتا ہے, اور وہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ جو اسٹریٹجک یونٹ جو ہے یہ کیا نام ہے پروفیٹیبلی کام کر سکے. اچھا, اب اس کے علاوہ اور کیا ہے, یہاں پر ہم ایک اور یعنی کہ ایکسپینشن گریڈ ہے انصاف پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ, اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از انصاف پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ. انصاف پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ میں جو ہے ہمارے پاس 4 آپشنز ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ ہے مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی ہے, ایک آپ کے پاس ہوتا ہے مارکیٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, اور ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی. کہ جب آپ کسی بھی مارکیٹ میں انٹر ہونے جا رہے ہوں یا آپ مارکیٹ میں یعنی کہ آپ اپنی ایکسپینشن چاہ رہے ہوں تو بینگ اے مینیجر آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. تو وہ یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ یا تو آپ مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی پہ کام کریں گے, یا مارکیٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی پہ کام کریں گے, یا آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی پہ کام کریں گے, یا آپ کیا نام ہے ڈائیورسیفائی کر رہے ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن اسٹریٹجی. اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ انصاف پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ بیسیکلی ہے کیا. انصاف جو ہے پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کے نا کیا نام ہے ورٹیکل سائڈ پر یہاں پر آپ کے آ رہے ہیں ایگزسٹنگ مارکیٹس, اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے آپ کی نیو مارکیٹس ہیں, پھر یہاں پر آپ کے آ رہے ہیں ایگزسٹنگ پروڈکٹس, اور یہاں پر آپ کی آ رہی ہیں نیو پروڈکٹس. اب یہ ایک بیسیکلی ایک گریڈ ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے.
تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ ایگزسٹنگ مارکیٹس میں ایگزسٹنگ پروڈکٹ لے کر جا رہے ہیں، یعنی جس مارکیٹ میں آپ پہلے ہی سے کام کر رہے ہیں اسی مارکیٹ میں آپ اپنی وہی پروڈکٹ جو آپ پہلے بیچ رہے ہیں وہی پروڈکٹ جو سے آپ لے کر جا رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے مارکیٹ پینیٹریشن. ٹھیک ہے، ایگزسٹنگ پروڈکٹس ود ایگزسٹنگ مارکیٹنگ، اس کو مارکیٹ پینیٹریشن کہیں گے. اسی طرح اگر آپ کیا نام ہے ایگزسٹنگ مارکیٹس میں نیو پروڈکٹ لے کر جا رہے ہیں کہ ایک آلریڈی آپ مارکیٹ آپ نے کیپچر کی ہوئی ہے، آپ اس میں کیا نام ہے کام کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کیا کریں؟ آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیو پروڈکٹ ڈیولپ کی ہے اور آپ اپنی اسی ایگزسٹنگ مارکیٹ میں اس کو آپ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی آپ کیا کریں گے؟ بڑی سمپل سی چیزیں، یعنی کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت مشکل ہے، لیکن کیا ہے کہ نیو پروڈکٹ ہے اور آپ کی ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے، تو آپ بیسیکلی کیا کریں؟ آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ وہی آپ کی مارکیٹ ہے، پروڈکٹ آپ نہیں لے گئے ہیں، تو اب آپ کیا ہو گیا؟ وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی آپ کی. اسی طرح جو ہے نیچے جو ہے اگر آپ دیکھیں نیو مارکیٹس ہیں، اب آپ نیو مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے، تو کیا ہوا؟ مارکیٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، جب آپ کی نیو مارکیٹ ہے، پروڈکٹ آپ کی وہی پرانی ہے، تو آپ بیسیکلی کیا کریں؟ آپ مارکیٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کی نیو مارکیٹ ہے، نیو پروڈکٹس ہے، یعنی دونوں چیزیں نہیں ہیں، مارکیٹ بھی نہیں ہے اور پروڈکٹ بھی نہیں ہے، دین واٹ؟ بیسیکلی دیٹ از مارکیٹ ڈائیورسفیکیشن. ٹھیک ہے، کہ آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، یو آر گوئنگ ان ٹو اے نیو مارکیٹ ود اے نیو پروڈکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ انسا پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ ہے. اسی طرح ایک پورٹرز جنرک اسٹریٹجیز ہیں. ٹھیک ہے، پورٹرز جنرک اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ پورٹرز کا یہ کہنا ہے، مائیکل پورٹرز کا، اس نے کیا نام ہے کچھ جنرک اسٹریٹجیز بنائی ہیں، بتائی ہیں. جنرک اسٹریٹجیز مین کہ جنرل اسٹریٹجیز دیٹ یو کین یوز فار اینی پروڈکٹ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دیر آر 3 اسٹریٹجیز ایز اے مینیجر. اگر آپ کیا نام ہے اسٹریٹجیز بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے، تو آپ کے پاس بیسیکلی 3 آپشنس ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ اوور آل کاسٹ لیڈرشپ، کہ آپ اپنے ریسورسز، پروڈکشن ریسورسز، اپنی R&D، اپنی آرگنائزیشن ریسورسز کو اس طرح یوٹیلائز کریں کہ یو آر ایبل ٹو پروڈیوس دا سیم پروڈکٹ ایٹ اے لوور کاسٹ، کہ آپ کو اوور آل کاسٹ لیڈرشپ ہو. جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو نیچرلی یو کین سیل ان اے مور کمپیٹیو پرائسز. اگر آپ کمپیٹیو یعنی کہ پرائس پہ نہیں بھی بیچتے اور آپ ایک مارکیٹ کی جو سی پرائس ہے اس پہ بھی بیچ رہے ہیں، تو ایون آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ زیادہ ہوگا. کیسے؟ کویشچن آتا ہے کیسے؟ سپوز آپ ایک پروڈکٹ کو 10 روپیز میں بنا رہے تھے اور اس کو لیٹ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ 15 روپیز میں آپ اس کو بیچ رہے تھے، یا انڈسٹری کی یا مارکیٹ کی جو پرائس ہے وہ اسی پروڈکٹ کی 15 روپیز اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو 10 روپیز تھی. آپ میں کمپیٹرز بھی جو سے بنا رہا تھا اس کے بھی مور اور لیس یہی تھا کہ جو 10 روپیز کی وہ بنا رہا تھا 15 روپیز کی بیچ رہا تھا. اس کا بھی پروفٹ مارجن 5 روپیز پر آئٹم تھا، آپ کا بھی 5 روپیز پر آئٹم تھا. لیکن اب آپ نے ڈیو ٹو دی ایفیشینسی ان پروڈکشن اور ڈیو ٹو اینی R&D اور آپ نے کچھ کیا جس کی وجہ سے یہ کہ اب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو سی وہ کم ہو گئی. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن پہلے 10 روپے تھی، اب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو سی ہے وہ 8 روپیز ہو جاتی. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پاس 2 آپشنز ہیں. اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو 15 روپیز کی بجائے اگر 13 روپیز پہ بیچیں گے، آپ کا پروفٹ مارجن ریمین دا سیم، تب بھی آپ کو 5 روپیز پر آئٹم آپ کو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کی بجائے اسی جو مارکیٹ پرائز ہے اس پہ بیچیں گے، تو آپ کا کمپیٹر جو ہے وہ ایک آئٹم کے پیچھے 5 روپیز یعنی کہ پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ 7 روپیز جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ پرائس کم کرتے ہیں اور آپ کا کمپیٹرز بھی پرائس کم کرتا ہے تو وہ اپنا پروفٹ لوز کرے گا اور آپ نہیں لوز کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کیا نام ہے اسی ہی پرائس پہ بیچ رہے ہیں تو ایون آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹرز وہ آپ کا انکریز ہو جائے گا.
تو یہ ہے کہ جو اوور آل کاسٹ لیڈرشپ کے سم ٹائمس مینیجرز وہ جو ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کاسٹ لیڈرشپ پہ جانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اپنی پروڈکٹ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو منیمائز کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ڈفرینشیشن، ہم اکثر مارکیٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا نام ہے اپنے پروڈکٹ میں کوئی ڈفرینشیشن کریٹ کریں. اس کے لیے ایک ہم ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، وہ ہے کہ یونیک سیلنگ پروپوزیشن، USP. اب یہ ڈفرینشیشن کیا ہے، یونیک سیلنگ پروپوزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کی پروڈکٹ میں کوئی ایسی خاص بات ہونی چاہیے، آپ کی پروڈکٹ جو سی ہے وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز، جو مارکیٹ میں دوسری پروڈکٹس اویلیبل ہیں ان سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی پروڈکٹ میں اور دوسری کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایک کسٹمر جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کیوں لے گا؟ ٹھیک ہے، اور اس کو تو جو بھی پروڈکٹ اویلیبل ہوگی وہ لے لے گا، وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے مارکیٹنگ میں بہت زیادہ اس چیز پہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے اندر میں کوئی بھی پروڈکٹ ڈیولپ کریں تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا فیچر جو اس پروڈکٹ کو باقی سب سے ڈفرینشیٹ کر سکے، جو آپ کو مارکیٹ میں ایک ایج دے سکے، جس کی بیس پر آپ اپنے کسٹمرز کو اٹریکٹ کر سکیں. اگر تو آپ اپنی پروڈکٹ میں وہ فیچر ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اس یونیک سیلنگ پروپوزیشن کو، اس ڈفرینشیشن کو آپ پراپرلی کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں ٹو یور کسٹمرز، پھر تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایج مل جائے گی. And you are able to establish a market for your product, and you have a particular target market or positioning in the eyes of the customer. تو یہاں پہ بھی مائیکل پورٹر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ڈفرینشیشن کریٹ کریں. تو بینگ اے مینیجر جب آپ کام کر رہے ہو آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جی آپ نے اپنے پروڈکٹ میں ڈفرینشیشن کیسے کریٹ کرنی ہے. اچھا، اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے اس نے کہا جی فوکس کو وہی مینز ہے کہ کیا نام ہے جی آپ کنسنٹریٹ کریں، آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہیں، آپ کی جو بھی ٹارگٹ مارکیٹ ہے، آپ اس پہ کیا نام ہے کنسنٹریٹ کریں، اس کو فوکس کریں، اس کی جو اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اسی ٹارگٹ مارکیٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے، تو مائیکل پورٹرز کی جو جنرک اسٹریٹجیز ہیں اس میں اس نے یہ تین جو سی اس نے یعنی کہ چیزیں جو سی ریکمینڈ کی ہیں کہ اسپیشلی دوز ہو وانٹ ٹو میک مینیجرز ہو وانٹ ٹو میک اسٹریٹجیز. سو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں یعنی کہ اگر آپ انہی لائنز پہ اگر آپ سوچیں تو یو کین ٹیک ایڈوانٹیج، یو کین کریٹ a better products, you can create a major share in the market. اچھا، نیکسٹ جو ہے کیٹیگریز آف مارکیٹنگ الائنسز. ایک اور یہ ہے کہ جی ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے لوگ الائنسز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کی کیا نام ہے الائنسز جو ہیں وہ آپ کی اس کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں، آپ الائنسز کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے کیا نام آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی الائنسز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں. پروڈکٹ اور سروس الائنس. ایک تو یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ اپنی پروڈکٹ کا اور کوئی بھی سروس کا جو ہے نا آپ الائنس کر لیں. ٹھیک ہے، جس میں کہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کوئی نہ کوئی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس طرح کیا نام ہے الائنسز بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ پروموشنل الائنسز، کہ جہاں پر آپ کسی بھی دوسرے کے ساتھ مل کر آپ پروموشنل سائٹ پر الائنس کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جہاں پر دونوں برانڈز کو یا کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لاجسٹک الائنسز ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ ٹرانسپورٹیشن میں ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری کمپنیز جو سی ہیں وہ لاجسٹک الائنسز کر لیتے ہیں کہ اوکے جی ہمارے کنٹینرز موو کر رہے ہیں، ہمارا شپ موو کر رہا ہے، ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں اینڈ وی آر ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ یو آلسو. تو آپ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، باقی آپ کو ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوتا. آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے، آپ کی اپنی مینوفیکچرنگ، آپ کی اپنی کمپنی ہے، لیکن آپ کی کیا لاجسٹک الائنسز ہیں کہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جب ان کی گڈس موو کریں گی تو وہ ساتھ آپ کی بھی گڈس کو لے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کیٹیگریز آف مارکیٹنگ الائنسز ہیں. اور اس میں ایک اور جو ہے پرائسنگ کولیبوریشنز. اب پرائسنگ کولیبوریشنز میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ جو ہے نا پرائسنگ پہ کولیبوریشن کر لیتے ہیں. پرائسنگ کولیبوریشنز کیا ہے آپ کی، کیا نام ہے، یہ آپ کی جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس میں بہت کامن ہے کہ جی اگر آپ کیا نام ہے اس ایئر لائنس کا ٹکٹ خریدیں گے تو آپ کو فلانی جگہ پہ ہوٹل میں اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، یا اگر آپ اس ہوٹل میں اسٹے کریں گے تو آپ رینٹ کار میں جو ہے اتنا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. تو آپ پرائسنگ کولیبوریشن کر لیتے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ ایک کی کیا نام ہے سروس کو ویل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے آپ کو یعنی کہ کہیں اور جو ہے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائسنگ کولیبوریشن. اسی طرح جو ہے ایک اور آپ کا جو ہے نیڈز اینڈ ٹرینڈس. ٹھیک ہے کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی نیڈز اینڈ ٹرینڈس کو، کیونکہ اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. تو نیڈز اینڈ ٹرینڈس میں جو ہے یعنی کہ دیر آر 3 ٹائپس آف نیڈز اینڈ ٹرینڈ. ون از فیڈس. فیڈس مینس unpredictable, short-lived and without social, economic and political significance. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے ٹرینڈز ہوتے ہیں جو ایک دم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کی ایک تو unpredictable ہوتے ہیں، پھر ان کی کیا نام ہے جو ڈیوریشن جو سی ہوتی ہے وہ کوئی بہت لانگ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے کیا ہے کہ وداؤٹ سوشل اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل سگنیفیکینس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. یہ ایکچولی ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ٹرینڈس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈس کس قسم کے آتے ہیں. بینگ اے مینیجر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اب اگر فیڈز ہیں اب اس کی کیا اس کی لائف کم ہے، اس کی کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، اگر آپ اس پہ انویسٹ کریں، آپ کہتے ہیں نہیں جی آج کل یہ چیز بہت ان ہے، بہت پاپولر ہے، اور وہ بیسیکلی کم ان دی کیٹیگری آف فیڈس، اور آپ اس پہ جو بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں، جی لانگ ٹرم اس پہ کیا نام ہے پلان بنا رہے ہیں، ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہیوج اماؤنٹ آف یعنی کہ ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ بجٹ اس پہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اٹس اے رانگ ڈیسیجن، کیونکہ اس کی لائف بہت کم ہے. وہ کیا نام ہے ابھی ہے، کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوگا. تو آپ کی وہ ساری پلاننگ، وہ سارے جو بھی آپ نے کی ہوئی ہے اس کی کوئی شارٹ لائف ہے، تو وہ کیا نام ہے آپ کا یوز لیس چلا جائے گا وہ سارے ایفرٹس. اچھا اس کے مقابلے میں دوسرا کیا دیٹ از ٹرینڈس. اب ٹرینڈس کیا ہوتے ہیں؟ ڈائریکشن اور سیکوینس آف ایونٹس دیٹ ہیز سم مومنٹم اینڈ ڈیوریبلٹی. اب فیڈس کے مقابلے میں ٹرینڈس جو ہے اس کی کچھ لائف ہوتی ہے، کچھ عرصے تک رہتے ہیں. تو آپ بھی یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے کوئی ٹرینڈ ہے تو آپ اس پہ ایک کیلکولیٹڈ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فیڈس کی طرح یہ نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا. ٹرینڈ کا کچھ نہ کچھ اس کا لائف سائیکل ہوتا ہے، اس کی کچھ ڈیوریشن ہوتی ہے، اور اس کا کچھ مومنٹم بھی ہوتا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ ریزنز بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اس کو اس حساب سے دیکھنا ہے. اچھا اس کے بعد جو سے ایک اور ہے دیٹ از میگا ٹرینڈس. اب میگا ٹرینڈس کیا ہیں؟ میگا ٹرینڈس آر لارج سوشل، اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ٹیکنالوجیکل چینجز. یہ لارج ہیں. That are slow to form once in place. They influence us for some time between 7 and 10 years or longer. اب میگا ٹرینڈس کیا ہیں کہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 10 سال ان کی لائف ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اب میگا ٹرینڈس کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے لیے پلان کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کیا نام ہے ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ بجٹ کو آپ ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس میں یعنی کہ کیا نام ہے چانسز ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈیوریشن جو سی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو فیڈز اور ٹرینڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسٹمرز کی نیڈز اور ٹرینڈز کو دیکھ رہے ہوں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. اگر کیا نام ہے وہ فیڈز ہے تو اس کو بس اس کو فیڈز کے لیول پر ہی رکھیں، وہ آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ اپنی ساری پلاننگ جو ہے اس فیڈز کے اوپر کر لیں اور جب وہ کل نہیں ہوگا تو آپ کے پاس بھی کوئی سلوشن نہ ہو. ٹرینڈ کی اس سے زیادہ لائف ہوتی ہے، آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کریں. میگا ٹرینڈ جو سے ہیں اس پہ آپ یہ ہے کہ آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ڈیوریشن زیادہ ہے، لیکن اگین یہ اٹس یور ڈیسیجن کہ ہاؤ یو ٹیک اے ڈیسیجن. لیکن یہاں پر جو بات آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا
خیال رکھنا ہے. ٹرینڈ شیپنگ دی بزنس لینڈسکیپ. اب ہم وہی بات کریں گے کہ جو یہ ٹرینڈ جو ہیں اس کا کیا نام ہے بزنس پہ کیا نام ہے کیا امپیکٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹرینڈز جو ہیں پروفاؤنڈ شفٹس ان سینٹر آف اکنامک ایکٹیویٹی. ظاہری بات ہے کوئی بھی ٹرینڈ آتا ہے اس کے ساتھ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. جیسے سپوز پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ جی کبھی لوگ جو ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دے اسٹارٹ انویسٹنگ ان دا پراپرٹی. ٹھیک ہے, تو پراپرٹی جو ہے اس کا بوم آ جاتا ہے. ایوری باڈی از انویسٹنگ ان دا پراپرٹی, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ ٹرینڈ آ جاتا ہے کہ جی پیپل اسٹارٹ انویسٹنگ انٹو اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے, لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی پیپل اسٹارٹ انویسٹنگ آؤٹ آف دا کنٹری. کبھی یہ ہے کہ جی لوگ کیا نام ہے سیونگ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. اس طرح یہ نہیں کہ ہر فیلڈ میں جو ہے نا ٹرینڈز آتے رہتے ہیں. فیشن کے بھی ٹرینڈز ہو سکتے ہیں, کیریئرس ٹرینڈز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کیریئرس میں دیکھیں, ایک زمانے میں ٹرینڈ تھا لوگ پریفر کرتے جی ڈاکٹرز بننا, انجینئرس بننا. ٹھیک ہے, پھر آیا جی بزنس ایجوکیشن, BBA MBA. ٹھیک ہے, پھر ایک زمانہ تھا جب لوگ IT کی ایجوکیشن کو بہت پریفر کر رہے تھے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو. تو یہ ہے کہ یہ سارے, لیکن ان ساروں سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کیا نام ہے آپ کا کوئی ٹرینڈ آتا ہے تو بزنس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اس کا اکنامک ایکٹیویٹی چینج ہو جاتی ہے. سارے لوگ جو ہے اس طرف موو کر جائیں تو ظاہری بات ہے اس طرف جو ہے بزنس ایکٹیویٹی جو ہے آپ کی امپروو ہو جاتی ہے. انکریز ان پبلک سیکٹر ایکٹیویٹی. نیچرلی جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کی پبلک سروس ایکٹیویٹی بھی آپ کی انکریز ہوگی. چینج ان کنزیومر لینڈسکیپ. آپ کے کنزیومر بھی جو ہے وہ چینج ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ اگر پراپرٹی کا ٹرینڈ آ گیا ہے, لوگ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں, تو دوسری طرف جو ہے وہ چینج آئے گی. ٹیکنالوجیکل کنیکٹیوٹی. اسی طرح پھر یہ ہے کہ جب کوئی ٹرینڈ آتا ہے اس ساتھ اسی کے ساتھ ٹیکنالوجیکل کنیکٹیوٹی بھی ہو جاتی ہے, اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسکیرسٹی آف ویل ٹرینڈ ٹیلنٹ. ایک اور جو پرابلم جو ہے کہ بعض اوقات جو ہے کہ آپ کے نا جو ویل ٹرینڈ جو ہے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے اس کی کیا نام ہے اسکیرسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی کمی ہوتی ہے, وہ اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بھی اس میں ایک ایشو ہے. انکریز ان ڈیمانڈ فار نیچرل ریسورسز. ٹھیک ہے, آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. پھر ایمرجنس آف نیو گلوبل انڈسٹری اسٹرکچر. پھر جو آپ کا جو ایمرجنس آف نیو گلوبل انڈسٹری اسٹرکچر ہے اس کا بھی کیا نام ہے بزنس لینڈسکیپ پہ کافی امپیکٹ ہے. پھر ابیکویس ایکسیس ٹو انفارمیشن. ٹھیک ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے انفارمیشن جو ہے ایزیلی اویلیبل ہے. پیپل کین گیٹ انفارمیشن آن اینی ٹاپک. ٹھیک ہے, اکثر ہم ایک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں کہ جی گوگل کر لیں, گوگل پہ آپ سرچ کریں, یو کین فائنڈ ملین آف ریزلٹس. سو مینجمنٹ شفٹ فرام آرٹ ٹو سائنس. ایک اور جو ہے جو چینج جو سے آیا جو ٹرینڈ کی صورت میں وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس یعنی کہ آتھر وہ کہہ رہے ہیں کہ چینج آیا فرام آرٹ ٹو سائنس. کہ پہلے لوگ جو سے تھے ٹورڈس مور دے آر آن دا آرٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز, لیکن اب کیا ہے کہ اب جو ہے پیپل آر گوئنگ مور ٹورڈز دی یعنی کہ سائنٹیفک بیسڈ جو سی آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان کو پریفر کیا جا رہا ہے. انکریز ان اسکروٹنی آف بگ بزنس پریکٹسز. اب ایک اور یہ ایشو آیا ہے, یہ اسکروٹنی کا جو ایشو آیا ہے کہ کیا نام ہے یعنی کہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بہت ساری کمپنیز جو سے کولیپس ہوئی ہیں. پوری ورلڈ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, اسپیشلی کہ جی جو اتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کی اسکروٹنی کیا ہے, کہ ان کا کیا نام ہے کیا ہے. لوگ پیپل ہیو اے ویری بگ کویسچن. جتنی بڑی کمپنی ہے کہ اس کی جو اسکروٹنی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے اسٹیک ہولڈرس کا انٹرسٹ ہے. سو دے وانٹ ٹو میک شیور کہ جی ایوری تھنگ از فائن اوکے. تو یہ بھی ایک ہے کہ جی ان کا کریڈیبلٹی, ان کی اسکروٹنی جو ہے وہ ان کی جو بزنس پریکٹسز ہیں, ہاؤ دے آر میکنگ دا پروفٹ, ہاؤ دے آر جنریٹنگ دا پروفٹ. ٹھیک ہے, وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, ایتھیکل ہے ان ایتھیکل ہے, وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ بھی اس میں ٹرینڈس پہ اس کا کافی امپیکٹ ہے.
پھر کیونکہ ابھی ہم سارا وہ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو انوائرمنٹل فورسز کی ہم بات کریں گے. اس میں ایک آتا ہے ڈیموگرافک. اب ڈیموگرافکس میں اکنامک ہے, سوشل کلچرل ہے, نیچرل ہے, ٹیکنالوجیکل ہے, پولیٹیکل, لیگل ہے. اگر آپ اس میں سے کیا نام ہے ڈیموگرافک اور نیچرل کو نکال دیں تو یہ آپ کا وہی تقریباً جو بیسٹ جو سے آپ کا ٹول ہے, پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل, ٹیکنالوجیکل, یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ انوائرمنٹل فورسز کو اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ ان کو اس بیسس پہ کیا نام ہے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب اس میں جو سب سے پہلے جو اس نے چیز ڈسکس کی, ہم ون بائی ون جو ہے اس کو لیں گے ان ڈیٹیل. پہلی جو چیز اس نے ڈسکس کی ہے دیٹ از ڈیموگرافک. اب ایک کویشچن آتا ہے کہ واٹ از ڈیموگرافی, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ایک یعنی کہ امپورٹنٹ کویشچن کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پاپولیشن اینڈ ڈیموگرافی. تو پاپولیشن تو یہ ہے کہ جی پاکستان از اے کنٹری آف لیٹس سے کہ 180 ملین پیپل, کہ پاکستان 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ کیا ہے, یہ پاکستان کی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیموگرافی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموگرافی جب آپ اسی ہی کیا نام ہے وین یو ڈیوائڈ دی پاپولیشن آن دی بیسس آف سرٹن ایٹریبیوٹس, یعنی ایج, جینڈر, کوالیفیکیشن, ایجوکیشن, پروفیشن, آپ اسی ہی پاپولیشن کو, جیسے پاکستان از کنٹری آف 180 ملین پیپل اینڈ آؤٹ آف دیٹ 48% آر میل اینڈ 52% آر فیمیل, سو اٹ ول بیکم ڈیموگرافی. سو یہاں here I will share an example with you کہ let's say کہ if the world were a village of 1000 people it would consist of 520 female. اگر یعنی کہ میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو سی ہے وہ ایک گاؤں ہے, پوری دنیا ایک گاؤں ہے, اور وہ اس کی جو ٹوٹل آبادی جو سی ہے 1000 لوگ ہیں, اور اس 1000 میں سے 520 جو سے فیمیل ہیں, 480 جو سے میل ہیں, اور اس میں سے 330 جو سے وہ چلڈرن ہیں, 60 پیپل اوور ایج 65 ہیں, 10 کالج گریجویٹس ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 335 آر لٹریٹ اڈلٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری بیسیکلی کیا ہے کہ دس از ڈیموگرافک. پھر آگے وہی ہے پاپولیشن اینڈ ڈیموگرافکس. اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاپولیشن گروتھ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی فرام ایکسٹرنل انوائرمنٹ جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پاپولیشن گروتھ کیا ہے. بعض جگہوں پر پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ انکریزنگ ہے, بعض جگہوں پہ ڈیکریزنگ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جیسے پاکستان ان کنٹریز میں آتا ہے کہ جہاں پر پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ انکریزنگ ہے. اس کے مقابلے میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ایون کنٹریز لائک جاپان ہے یا کیا نام ہے, اور بہت سارے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پر ٹرینڈ کیا ہے کہ وہاں پہ پاپولیشن کم ہو رہی ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ سپوز, اس کی ریزن کیا ہے کہ وائی وی وانٹ ٹو اسٹڈی دا پاپولیشن گروتھ. سپوز اف یو آر ڈیلنگ ود دی ینگ چلڈرن, تو اگر پاپولیشن گروتھ جو سے انکریز ہو رہی دیٹ مینس کہ یو ہیو مور کسٹمرز ان دا کمنگ ایئرس. اگر آپ نے سپوز آپ کیا نام ہے چلڈرن گارمنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے گڈ سائن ہے کہ جی گروئنگ پاپولیشن ہے, مور اینڈ مور کسٹمرز, مور اینڈ مور چلڈرنز آر کمنگ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کیا نام ہے کسی اس کنٹری میں کہ جہاں پر ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیکریزنگ سائڈ پر ہے تو یو ہیو ٹو یعنی کہ کیپ ان یور مائنڈ کہ ود دی پیسج آف ٹائم اوور دا ایئرس آپ کے جو کسٹمرز جو سے ہیں وہ کیا نام ہے کم ہوتے جائیں گے. یہ جو کسٹمر ابھی آپ کے ہیں نیکسٹ ایئر آپ کے اس سے بھی کم ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے 5-10 سال میں آپ کے ایک بہت زیادہ ڈراسٹک چینج آ جائے. پھر پاپولیشن ایج مکس, یہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کیا جیسے پاکستان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ بعض جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا انڈیکیشن ہے پاکستان کے متعلق جو آپٹیمسٹک ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت ینگ لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے. میجورٹی آف دا پیپل, دی میجر پاپولیشن کا جو آپ کا جو پرسنٹیج ہے وہ ینگ لوگوں پر ہے. ٹھیک ہے. اگین فرام دا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے. اب اس کے مقابلے میں کچھ کنٹریز ہیں لائک جاپان میں کیا نام ہے اولڈ ایج پیپل ہے. ٹھیک ہے. ینگ جو ہے ایج کا ان کا بہت ڈفرینس ہے. میکسیکو کی جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے دے ہیو مور ینگ پیپل. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ڈراسٹک فرق نظر آئے گا. میکسیکو میں میجورٹی آف دا پیپل دے بلانگ ٹو دی ایج بریکٹ آف 20s. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں جاپان میں دیکھیں تو دے ہیو دا اولڈر ایج گروپ.
تو اسی حساب سے ان کی جو مارکیٹ میں جو چینجز آئیں گی وہ ساری. پھر ایتھنک مارکیٹس ہیں کہ ہر مارکیٹ کے اندر کی ہو سکتا آپ یورپین مارکیٹ میں جائیں وہاں پر ایشین ہے, افریقن ہے, یا امریکہ میں آپ چلے جائیں, تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایتھنک مارکیٹ جو سی ہیں وہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ جب اب ایتھنک مارکیٹس ہوتی ہیں تو نیچرلی ایتھنک مارکیٹس کو اپنی ہی پروڈکٹس چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں جب ہم پاپولیشن اینڈ ڈیموگرافی کی بات کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایجوکیشنل گروپ, لٹریسی ریٹ کیا ہے, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگوں نے کتنے لیول کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں. ہاؤس ہولڈ پیٹرن, یہ آپ کا ہاؤس ہولڈ پیٹرنس کیا ہے, آپ کا ڈیول انکم ہے, سنگل انکم ہے, آپ کے کیا نام ہے, آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ کیسے چلتے ہیں, یہ ساری چیزیں. جیوگرافیکل شفٹس, پھر وہی جو ہے جیوگرافیکل شفٹ جس میں سے ایک جو سی بہت کامن جو سی ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹرینڈ از کہ پیپل آر موونگ فرام رورل ایریا ٹو اربن ایریا, کہ لوگ جو ہے دیہات سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دا بیٹر فیسلٹیز, بیٹر اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہے کہ جی یا کیا نام ہے لوگ یہاں سے کہاں موو کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب آپ ڈیموگرافی یا پاپولیشن کو اسٹڈی کریں. اس کے بعد وہی اکنامک انوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اکنامک انوائرمنٹ کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اکنامک انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں کہ انکم ڈسٹریبیوشن کیا ہے, ٹھیک ہے, ان دا ویریس جو آپ کے جو سوشل کلاسز ہیں یا آپ کے جو ہے آپ کی جو پاپولیشن ہے اس میں انکم کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے. پھر سیونگ, ڈیٹ اینڈ کریڈٹ, کہ لوگوں کا سیونگ کی طرف ٹرینڈ ہے کہ پیپل آر انڈر دا ڈیٹ یا پیپل وانٹ ٹو گو فار دا کریڈٹ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں تینوں چیزوں میں بہت فرق ہے. اگر آپ کی سیونگز کی عادت ہے, آپ کا سیونگز ہیں, دیٹ مینس کہ یو ہیو مور منی ٹو اسپینڈ آپ کے پاس, یعنی کہ ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی انڈر ڈیٹ ہے, آپ نے پہلے ہی آپ نے لون لیے ہوئے, آپ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیا مزید اسپینڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کریں گے بھی تو یو آر انیبل ٹو پے. تو بہت ساری مارکیٹس جو سی ہیں اس میں جو ہے اوور آل ٹرینڈ ہوتا ہے کہ سیونگ ہے, ڈیٹ ہے, کریڈٹ ہے. اب کریڈٹ بھی یہ ہے کہ بعض کمپنی میں بعض کنٹریز میں جو ہے وہ یعنی کہ کریڈٹ ایزیلی اویلیبل ہے ان دی فارم آف پلاسٹک منی, کریڈٹ کارڈز ہیں, بینک لونز ہیں, آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کریڈٹ کی فیسلٹی ہے دیٹ مینس کہ یو آر اگین انکریزنگ یور بائنگ پاور. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ نے اکنامکلی آپ نے خیال رکھنا. پھر سوشل کلچرل انوائرمنٹ ہے کہ آپ کی سوشل کلچرل انوائرمنٹ کس قسم کی ہے, ویوز آف دیم سیلف, یا آپ کے کیا نام میں ویوز کیسے, ویوز آف ادرس. ٹھیک ہے, آپ یہ ساری چیزیں, ویوز آف آرگنائزیشنز, ٹھیک ہے, ویوز آف سوسائٹی ایز اے سوسائٹی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو سی ہیں نا یہ آپ کی ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے کیا ہے. اگر تو کیا نام ہے آپ کی کیا نام ہے جو سوچ جو سی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جو کیا نام ہے آپ کی سوسائٹی میں کوئی چینج لا سکتی ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, تو وہ سارے جو آپ کے جو ویوز ہیں کہ آپ کے اپنے متعلق ہیں, دوسرے کے متعلق ہیں, آپ آرگنائزیشن کے متعلق کیا سوچتے ہیں, کہ آپ اپنی سوسائٹی کے متعلق کیا سوچتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایون ویوز آف نیچرز, ویوز آف دی یونیورس, کہ آپ کے یہ سارے جو سے ویوز ہیں یہ آپ کے سارے مل کر آپ کی کلچرل اور سوشل انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. پھر نیچرل انوائرمنٹ ہے. نیچرل انوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ شارٹیج آف را مٹیریل, کہ آپ کے جو را مٹیریلز جو ہیں وہ اتنے ایزیلی اویلیبل نہیں, اسپیشلی یعنی کہ نیچر بیس آپ کے جو را مٹیریل ہیں کہ ڈے بائی ڈے ہم ان کو کنزیوم کر رہے ہیں. آپ کے فارسٹ ہیں, آپ کے نیچرل ریسورس ان دی فارم آف آپ کے پیٹرول ہے, نیچرل گیس آپ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے جن کو ہم یعنی کہ کئی سالوں سے صدیوں سے ہم اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ پیپل آر ریئلائزنگ کہ جی ان کی شارٹیج ہوتی جا رہی ہے. کمنگ ڈیز میں جو ہے بہت سارے جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کی کوانٹٹی کافی کم ہو جائے. انکریز انرجی کاسٹ, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ڈے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں, ڈیزل کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں, مٹی کا تیل کہاں پہ اس کی پرائس چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو دیز آر دا یعنی کہ کامن کنسرن ریلیٹنگ ٹو دا نیچرل انوائرمنٹ, کہ آپ کی جو انرجی کاسٹ جو سی ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. اور اچھا اب ہے کیا کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں, ان ساروں کا امپیکٹ جو ہے یہ جو آپ کی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, آپ کی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا امپیکٹ آپ کے بزنس پہ آتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کوئی بھی اسٹریٹجی بنائیں, پلان بنائیں, کچھ بھی کریں, لیکن اگر آپ یعنی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو آپ کنسیڈر نہیں کر رہے تو اگین یو آر میکنگ اے مسٹیک.
فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کریں. اینٹی پولوشن پریشر. اب جو سے گورنمنٹس ہو گئی ہیں, انڈیویجولز ہو گئے ہیں, آپ کی کیا نام ہے سول سوسائٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کیا نام ہے کامن پیپل ہو گئے ہیں, دے ہیو یعنی کہ بہت اچھی ان میں ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ جی کیا نام ہے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ پولوشن کریٹ کرے, کیونکہ پولوشن ایک جو سا بہت بڑا ایک ایشو بنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے یعنی کہ سوسائٹیز میں ایشوز آ رہے ہیں, ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا اب لوگ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرنے دیتے کہ جس کی وجہ سے ان کی انوائرمنٹ جو ہے وہ پولوٹیڈ ہو, خراب ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری لگے تو وہ انڈسٹری لگے کہ جس کا انوائرمنٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جو سے اپنی یعنی کہ وائس ریز کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی اس چیز کو ہم ختم کر دیں. گورنمنٹل پروٹیکشن جو سے پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ گورنمنٹل پروٹیکشن ہے, تو اس کی وجہ سے یعنی کہ آپ کے کیا نام ہے ایشوز آتے ہیں کہ آپ یعنی کہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اسی طرح پھر جو ہے ایک اور جو آپ کا ہے اسی میں جو ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ, آپ کو ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں کیا پیس آف چینج بہت ہائی ہو گئی ہے. آج جو چیز ان ہے کل کو وہ آؤٹ ہو جاتی ہے. اگر آج کوئی نئی چیز آئی ہے اس کو امیجیٹلی ریپلیس کر دیا جاتا ہے. تو ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ سب سے جو زیادہ ہے کہ وہ بہت ڈائنامک ہے, بہت تیزی سے اس میں چینجز آ رہی ہیں. اب یہ ہے کہ کیا نام ہے آپ کو بہت زیادہ اپڈیٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو بہت زیادہ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے, آپ کو بہت زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں آپ اپنے ارد گرد چیزوں میں دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج سے کچھ عرصے پہلے ہمیں معلوم بھی نہیں تھی. یہ اتنے ریسورسز ہیں, یہ جس طرح میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, جس طرح آپ کے پاس یہ میرا میسیج جا رہا ہے, جس طرح آپ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ چیزیں ایسے بھی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنالوجیکل جسٹ بیکاز آف دی بلیسنگ آف دا ٹیکنالوجی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پازیٹیولی اس کو ہم یوز کریں. اس طرح اپرچونیٹیز فار انوویشن ہے کہ اب کیونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں, ہر روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے کہ آپ ان ٹیکنالوجیز کا ایڈوانٹیج لیں اور اس کو کہنا کہ کوئی نہ کوئی اس کو نئی کوئی اس میں کوئی یعنی کہ چیز پروڈیوس کریں, انوویشن لے کر آئے, ٹھیک ہے. اور ایوری ڈے وی آر سیئنگ کہ جی وہی ٹیکنالوجیز ہیں لیکن اس کو کیا نام نئے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے, نئی فارم میں اس کو لے کر آ رہے ہیں. تو دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز آر دیئر ایز فار ایز اے ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ از کنسرن. اس کے علاوہ ویرنگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں کہ کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو بجٹس ہیں ان کو انکریز کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور دے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی. ریزن کیا ہے کہ اگر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, اف یو ڈونٹ گو فار دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, یو آر انیبل ٹو پروڈیوس, یو آر انیبل ٹو کمپیٹ ان دا ورلڈ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کنسنٹریٹ کریں. اور اس کے لیے کمپنیز جو ہیں یعنی کہ ان کے بجٹس ویری کر رہے ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں جو کیا نام ہے اپنے آپ کو ان رکھنا چاہتی ہیں جن کی اسٹینڈنگ جو ہے وہ اونلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہے. دے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی آن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. انکریز ریگولیشن آف چینج. اسی طرح جو آپ کے جو پہلے رولز ریگولیشن سے لاس اس میں بہت زیادہ چینج آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا نام ہے وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اسٹل ابھی بہت سارے رولز ریگولیشن ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کنسٹرینٹ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان میں چینجز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. انکریز ریگولیشن آف چینج. پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹ اگین اٹس ویری امپورٹنٹ فرام بزنس پوائنٹ آف ویو, ٹھیک ہے. آپ بزنس اور پالیٹکس کو کبھی بھی سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی اس نے اسی لیے ہے کہ کوئی ایک سنگل گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ آپ کی کمپنی کا بزنس وائنڈ اپ کر سکتا ہے. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آپ کے کیا نام ہے پولیٹیکل اور لیگل انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ اس نے وہی چیز ڈسکس کی ہے کہ انکریز ان بزنس لیجسلیشن. بزنس لیجسلیشن میں بہت امپروومنٹ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن آ گئی ہے, قانونس بن گئے ہیں, رولز ریگولیشنز بن گئے ہیں, پالیسیز بن گئی ہیں, ٹھیک ہے. ٹو پروٹیکٹ کنزیومرز فرام انفیئر بزنس پریکٹسز. کس قسم کے قانون بنے ہیں؟ جو قانون بنے ہیں وہ کیا نام ہے
کنزیومر کو ایک رائٹس دینے, کنزیومر رائٹس کی ایک اویئرنیس ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جو اس کو رائٹ دیتا ہے کہ کیا نام ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی انفیئر بزنس پریکٹسز کر سکتا ہے تو کیا نام ہے یو میک اے کمپلین اینڈ گورنمنٹ اور دی ریگولیٹری اتھارٹی ول سپورٹ یو اینڈ یو کین کلیم دی ڈیمیجز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ اس قسم کے قانون بن گئے ہیں کہ جہاں پر کنزیومر کے رائٹس میں بہت اضافہ ہو گیا, کنزیومر کو بہت زیادہ پروٹیکشن مل رہی ہے. اسی طرح پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف سوسائٹی فرام پاورفل بزنس بیہیویئر. ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو یہ پاورفل کمپنیز تھیں یہ کیا نام ہے جو چاہے مرضی یعنی کہ کرتے ہیں. اگر آپ نے ہسٹری میں دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو کمپنیز اتنی اسٹرانگ ہوتی تھیں کہ ایون وہ جو گورنمنٹس کو جو سی تھی وہ ڈکٹیٹ کرواتی تھی. لیکن ابھی کیا ہے کہ پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف سوسائٹی فرام پاورفل بزنس بیہیویئر, تو ابھی آپ کو کیا نام ہے ایک چینج نظر آئے گی کہ اب جو ہے کہ اپنا جو سوسائٹی کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی کوئی بزنس امپائر ہے تو وہ کیا نام ہے سوسائٹی کے یعنی کہ جو ویلیوز ہیں جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو بالکل کنسیڈر نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی یعنی کہ آپ کی جو چینجز آ رہی ہیں پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ فرنٹ پر. اور اس میں ایک اور جو ہے چارج بزنس ود دی سوشل کاسٹ کریٹڈ بائی دیئر پروڈکٹس اور پروڈکشن پروسیسز. ایک اور بھی چینج آ رہی ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ کا کوئی پروسیس یا کوئی پروڈکشن کچھ اس قسم کی ہے کہ جس کی وجہ سے کیا نام ہے کچھ یعنی کہ ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کیا نام ہے اس کو ایڈجسٹ کر یعنی کہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ چارج بزنسز ود دی سوشل کاسٹ کریٹڈ بائی دیئر پروڈکٹس اور پروڈکشن پروسیسز, کہ اس کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی سوشل کاسٹ میں جو ہے کوئی فرق آ رہا ہے, آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو پرابلم آ رہا ہے تو وہ جو بزنس اینٹیٹی ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے. may have the unintended effect of sapping initiative and retarding growth. اسی طرح کیا نام ہے اور بہت ساری کیا نام ہے چینجز آ رہی ہیں کہ جو کہ آپ کی افیکٹ کر رہی ہیں اس کے انیشیٹو کو اور آپ کی جو سی گروتھ جو سی ہے اس کو ریٹارڈ کر رہی ہیں, اس کو نہیں کہ اس کو روک رہی ہیں. تو یہ ہے کہ کیا نام ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ میں کہ کیا نام ہے آپ کے بہت سارے جو سے قانون ایسے ہیں, آپ کی بہت ساری پولیٹیکل اور لیگل موو ایسی ہوتے ہیں جو جہاں پر اگر کیا نام ہے کمپنسیٹ کر رہی ہیں کسٹمر کو, تو اسی طرح آپ کا کوئی قانون کوئی آپ کی کوئی جو لیگل موو جو سی ہے وہ جو ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے یا اکنامک گروتھ جو سی ہے اس کو سٹاپ بھی کر سکتی ہے, اس کو لور بھی کر سکتی ہے اور اس کو یعنی کہ اس پہ اس کا افیکٹ آ سکتا ہے. یہیں پر ہم کیا نام میں اپنا لیکچر نمبر 3 کو فنش کریں گے. اگین اینڈ پر کیا نام ہے میں آپ کے ساتھ وہ سورسز شیئر کر رہا ہوں جہاں سے ساری انفارمیشن لی گئی ہے, اور یہ وہ ساری بکس ہیں کہ جہاں سے ہم نے اس لیکچر کے لیے سورس کو کلیکٹ کیا. اور ہمیشہ کی طرح اینڈ پر ایک اور اچھی بات, لائف از لائک اے کمبینیشن لاک, یور جاب از ٹو فائنڈ دی رائٹ نمبرز ان دی رائٹ آرڈر سو یو کین ہیو اینی تھنگ یو وانٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ کی لائف میں بہت ساری پرابلمز آئیں گی, لیکن آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے ان پرابلمز کو دور کرنے کے لیے آپ نے صحیح طریقے اختیار کرنے ہیں. اگر آپ کیا نام ہے صحیح طریقے اور صحیح وہ ویز اینڈ مینز چوز کریں گے تو یہ ساری جو پرابلمز جو ہیں آپ کے لیے پرابلمز نہیں رہیں گی. اور اسی طرح جس طرح کہ اس نے کہا ہے کہ جی ایک لاک ہوتا ہے یعنی کہ تالا ہے, اگر اس کی آپ کے پاس صحیح چابی ہے تو آپ اس کو کھول سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس صحیح کی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس لاک کو کھول نہیں کر سکتے. تو میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کی تمام مشکلات کو دور کریں, آپ کے جتنے بھی لاک ہیں ان کو آپ کے لیے اوپن کریں, انجوائے کریں. ہیو اے گڈ ٹائم. اللہ حافظ.